बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह मुल्क फारूकी एकेडमी में खुशामदीद। आप यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाली बहुत सी चीज़ें सुनते रहते हैं अफसाना ज़िंदगी का, किताब और ज़िक्र किताब, जिसमें हम किसी साहिब किताब से मालूम करते हैं उसकी किताबों के बारे में। इसी तरीके से महमूद साहब का एक सिलसिला चलता है गुफ्तगू का किताबों के आईने में। आज से हम एक गुफ्तगू का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और जो बुनियादी तौर पे असर हाजिर के जो अदब और शायरी तख्लीक हो रही है उसके बारे में गुफ्तगू। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अहमद दी जनाब शहजाद नियाज़ साहब को। आप प्रोफेशन के एतबार से आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने तारीख़ इस्लाम में मास्टर्स की डिग्री ली है और एक मौक़र प्रोफेशनल इदारे आईकैप से आप वाबस्ता हैं गुज़श्ता 26-27 साल से। शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इन्होंने चुना है अपने लिए, खुद अपने लिए शायरी का मैदान ज़्यादातर जापानी ज़बान को, जिसके माहिर भी हैं, और गुज़श्ता कई सालों से जो जापानी मुशायरे जो होते हैं हाइको के, उसमें आप शिरकत भी करते हैं। शहजाद नियाज़ साहब की ख़ास पहचान ये है कि ये अच्छे शायर भी हैं। लेकिन आज मैं इनसे इनके शायरी के बारे में नहीं बल्कि किसी और की शायरी के बारे में गुफ्तगू करूँगा। इनकी शायरी की गुफ्तगू हम फिर भी और कर लेंगे किताब और साहिब किताब में या अफसाना ज़िंदगी में। आज मैं चाहूँगा कि शहजाद साहब हमें बताएं सोबान इम्तियाज़ी साहब की शायरी में। तो तशरीफ़ लाते हैं शहजाद नियाज़ साहब। बहुत शुक्रिया तस्नीम साहब, आपने मेरा तारुफ इतना तफसीली कराया, और खैर मेरे अंदर इतनी खूबियाँ नहीं हैं जितनी आपने यहाँ पे बता दी। बहरहाल मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ कि आज मेरे ज़ेर नज़र जो किताब है वो शायरी की किताब है, शाम ढले। और इस किताब के मुसन्निफ़ जो हैं वो सोबान इम्तियाज़ी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान में मुकीम नहीं है बल्कि गुज़श्ता 4 दहाइयों से बरतानिया में मुकीम है। पेशे के एतबार से बैंकर हैं, मगर अदबी ज़ौक़ उनको तालिब इल्मी के ज़माने से रहा है, और उनकी पहले भी तसानीफ़ आ चुकी हैं मंज़र-ए-आम पर। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा-सा किताबें दिखाता जाऊँ इनकी। एक पहली किताब है नस्र की दास्ताने मेरी अफ़साने मेरे। ये आपके सामने मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ, इसको ज़रा देख लीजिए। और एक और किताब, ये शेरी मजमूआ है उनका, एहसास की लौ के नाम से। एहसास की लौ ये उनका पहला शेरी मजमूआ, और ये हालिया किताब उनकी शाम ढले, ये भी शेरी मजमूआ है जिसमें मुख्तलिफ असनाफ को उन्होंने एक जगह पर जमा किया है। साहिब किताब जो हैं उनका गायबाना तारुफ भी आपसे कराऊंगा, और किताब के बारे में भी हम बात करेंगे। सोबान साहब ने शायरी की अपनी इस किताब शाम ढले को असनाफ के हिसाब से 7 मुख्तलिफ हिस्सों बिल तरतीब गज़ल, नज़म, गीत, आज़ाद शायरी, मज़ाया शायरी, कतात और फर्दियात में तकसीम किया है। सोबान साहब ने अपनी शायरी को मुख्तलिफ असनाफ में तकसीम करते हुए उन्हें पेश करने के बाद एक मुख्तसर सी नज़म बाउनवान घूंघट और मुतफर्रिक अशार जिनमें लफ्ज़ घूंघट मुस्तामिल है पर इस किताब का इख्तिताम किया है। कोशिश करूँगा इस किताब के हर हिस्से से कम अज़ कम एक मुंतखब कलाम आपके सामने पेश कर सकूँ। ताहम किताब के तारुफ से कबल मैं सोबान इम्तियाज़ी साहब का मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये तारुफ मोहतरम जनाब एस इनाम मंजूर साहब ने सोबान साहब के पहले शेरी मजमूए एहसास की लौ के लिए तहरीर किया था। इनाम साहब लिखते हैं, सोबान इम्तियाज़ी का ताल्लुक़ रावलपिंडी के इल्मी और अदबी घराने से है। उन्होंने मास्टर्स तो उर्दू ज़बान और अदब में किया और लॉ कॉलेज लाहौर से कानून की तालीम हासिल की, लेकिन मुलाजमत का आगाज़ एक बैंक ऑफिसर की हैसियत से 1964 में किया। उनको कॉलेज के ज़माने तालिब इल्मी ही से ही लिखने लिखाने का शौक़ था। मौसूफ़ का ड्रामों में काम करने का भी शौक़ था। उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मुतादिद स्टेज ड्रामों में अदाकारी करके अपने लिए एक मुकाम पैदा कर लिया था। बाद अज़ां चकलाला में रावलपिंडी इस्लामाबाद टेलीविज़न स्टेशन के आगाज़ पर 1967 में टीवी के मुतादिद इब्तदाई ड्रामों में हिस्सा लिया और अवाम में मकबूल हुए। यह सिलसिला 1977 के अवाखिर तक जारी रहा। कई सालों बाद इनाम साहब का उनसे दोबारा रब्ता हुआ तो मालूम हुआ कि सोबान साहब बाकायदगी से नज़में, गज़लें और इंशाइये लिखते हैं, और लंदन और लाहौर से बैक वक्त शाये होने वाले एक अदबी और इल्मी जरीदे के साथ मुआविन के तौर पर मुंसलिक हैं। सोबान इम्तियाज़ी एक हसास शख्सियत के मालिक हैं। उनको हर शोबा में एक नए तजुर्बे से गुजरने का फ़न भी आता है। उनकी इस इनफरादियत ने उन्हें मुनफरिद लहजा का शायर बना दिया है। वो मुल्क के मौजूदा हालात से गैर मुतमईन और अफसुर्दा खातिर रहते हुए भी इसके मुस्तकबिल से पुरुमीद हैं। उन्होंने वतन और वतन दोस्ती के बारे में मुतअद्दिद अशार लिखे हैं जो उनके मुल्क से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत हैं। उनकी बेशतर नज़में उनकी मुल्क से मोहब्बत और वतन दोस्ती की नुमाइंदगी करती हैं। सोबान इम्तियाज़ी की गुफ्तगू अदबी और इल्मी होने के साथ साथ हंसी मजाक से पुर होती है। इसकी हल्की सी झलक उनकी शायरी में भी देखी जा सकती है। ये तारुफ तो था जो इनाम साहब ने सोबान इम्तियाज़ी साहब के बारे में उनकी पहली शाया होने वाली किताब जो शेरी मजमूआ था एहसास की लौ, उसमें पेश किया था।
اب میں شام ڈھلے کے تعارف کے سلسلے میں اس کتاب کے آغاز میں مصنف کے دیے گئے مضمون بعنوان عرض حال سے اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ اس کتاب کے بارے میں مصنف کے کیا خیالات ہیں وہ جان سکیں گے۔ لکھتے ہیں صوبان صاحب، میری شاعری کا دوسرا مجموعہ شام ڈھلے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ قبل ازیں میری شاعری کا پہلا مجموعہ احساس کی لو 2017 میں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا تھا۔ اس مجموعہ میں وہ شاعری شامل ہے جو 2017 سے لے کر اب تک لکھی گئی۔ اس سلسلے میں ان تمام احباب اور اعضاء کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری غزلوں اور نظموں کو سراہا اور حوصلہ افزائی کی، جو میں انہیں وقتاً فوقتاً کبھی ای میل کے ذریعے اور زیادہ تر واٹس ایپ پر بھیجتا رہتا تھا۔ میں محترم جناب جمیل احمد خان جو کہ امریکہ میں مقیم ہے اور جناب سید انور جاوید ہاشمی صاحب پاکستان میں مقیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے باوجود اپنی مصروفیات کے میری غزلوں اور نظموں کو پڑھ کر ان میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے مفید مشورے دیے اور ان میں مناسب رد و بدل کی تجاویز دی۔ میں خاص طور پر یہ میں اس لیے نہیں کہنا چاہوں گا، انہوں نے میرے بارے میں لکھا ہے، ظاہر ہے میں اپنے بارے میں پڑھنا نہیں چاہتا، تو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کالج کے زمانے کے ساتھی اپنے کلاس فیلو عابد مجید صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، جو گزشتہ 68 برس سے ان کے ساتھ ان سے تعلقات ہیں ان کے دوستانہ، اور انہوں نے اپنے کیمرے سے عکس بند کی ہوئی ایک تصویر اس کتاب کے سرور کے لیے ان کو بھیجی اور وہ اجازت دی کہ وہ اپنے سرور کے طور پر اسے شائع کر سکیں۔ ان کا شکریہ ادا کیا ہے اپنا امتیازی صاحب نے۔ اچھا، اب میں انہوں نے سبحان صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اس مجموعے کو پہلے مجموعے کی طرح غزلیات، نظمیں، گیت، آزاد شاعری، مزاحیہ شعری، قطعات اور فردیات میں تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں میں بنیادی طور پر نثر نگار ہوں اور میں یہاں پہ ان کی تصانیف کا ذکر کرتا چلوں جو شائع ہو چکی ہیں یا زیر تکمیل ہیں۔ چند یادیں، چند باتیں 2012 میں راولپنڈی سے شائع ہوئی، باتیں ہماری یاد رہیں گی 2014 میں لاہور سے شائع ہوئی، داستانیں میری یہ فسانے میرے 2019 میں لاہور سے شائع ہوئی، اور احساس کی لو شعری مجموعہ یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ صوبان صاحب کا کہنا ہے کہ میں کئی برسوں سے اپنی سوانح حیات پر بھی کام کر رہا ہوں جو اب تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اس پر کافی وقت صرف ہوا کیونکہ پوری زندگی کا احاطہ کرنا اور یادداشتوں کو اکٹھا کر کے لکھنا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ کرے کہ وہ میری زندگی میں ہی شائع ہو جائے، جو میری زندگی کی آخری تصنیف ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صوبان صاحب قصر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنی اس کتاب کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہے کہ میں مستند شاعر نہیں ہوں، لیکن جب بھی اور جو بھی اشعار میرے ذہن میں بنتے تھے میں انہیں تحریر کی زد میں لے آتا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی محسوس کرتا تھا ان میں کچھ کمی بیشی ہے، اس لیے ان کی نوک پلک درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ سب سے التماس ہے کہ اگر آپ املا کی غلطی یا وزن اور بحر میں کمی بیشی دیکھیں تو مجھ ناچیز کے علم میں ضرور لائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سلام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں اپنی آراء پر مشتمل مضامین 3 اور شخصیات بالترتیب آپ کا آج کا میزبان شہزاد اور خواجہ کمال الدین جو ٹیکساس امریکہ میں رہتے ہیں، اور جمیل احمد خان فراز سینٹ پال مینیسوٹا امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ یہ مضامین اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں اور شامل کتاب ہیں، تاہم میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ وہ صوبان صاحب کی شاعری سے لطف اندوز ہونے اور اس کتاب کے بارے میں دیگر اہل ادب کی کیا رائے ہے جاننے کے لیے یہ کتاب حاصل کریں اور از خود مطالعہ کریں۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے اجازت رخصت سے قبل آپ کی خدمت میں شام ڈھلے کے ہر حصے سے چنیدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ پہلا حصہ غزل کا ہے اس کتاب کا، اس میں سے ایک غزل ہے جو کہ اس کتاب کے عنوان کے حساب سے بھی ہے، شام ڈھلے، تو میں وہ غزل پیش کرتا ہوں۔ شام ڈھلے ہی رستہ تکنا یہ میری مجبوری ہے، صبح تلک یوں بیٹھے رہنا یہ میری مجبوری ہے، بچے مجھ کو پتھر ماریں دیوانہ وہ مجھے پکاریں، دیکھ کر ان کو میرا ہنسنا یہ میری مجبوری ہے، وعدہ خلافی، دل آزاری اور زباں پر جھوٹ، ان لوگوں میں میرا رہنا یہ میری مجبوری ہے، انجانا ہوں بے گانا ہوں مجھ کو کچھ بھی کہہ لو تم، پیار تم ہی سے میرا کرنا یہ میری مجبوری ہے، کوئی جو تم سے بات کرے اور وہ تم کو دیکھے، ان لوگوں سے جھگڑا کرنا یہ میری مجبوری ہے۔ یہ غزل تھی ان کی اور عنوان سے مطابقت بھی رکھتی ہے، شام ڈھلے۔ اور دوسری ایک نظم ہے ان کا، دوسرا حصہ جو ہے نظم پر مشتمل ہے کتاب کا، تو اس میں سے ایک نظم جس کا عنوان ہے عزم سمیم۔ عہد رفتہ ہو گیا ہے گم، صرف بچے ہیں ہم اور تم، زرخیزی ہی زرخیزی ہے یہ مٹی یقیناً نم،
ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملاؤ، آنکھ ملا کر جان لڑاؤ، حاصل ہم کر لیں گے منزل، یک دل ہو کر یکجاں ہو کر، تاریکی میں رہنے والوں اندھیارے سے نکلو باہر، آنکھیں کھولو دنیا دیکھو، مایوسی کی چادر چھوڑو، ظلم کی آندھی تھم جائے گی، نا انصافی مٹ جائے گی، ہمت مرداں مدد خدا، رات اندھیری کٹ جائے گی، کام ادھورا مت چھوڑو تم، عہد و پیما مت توڑو تم، دنیا چاہے جو کچھ کر لے، جبر سے ناتا مت جوڑو تم۔ واہ۔ کتاب کا تیسرا حصہ مختلف گیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں سے میں نے ایک گیت کا انتخاب کیا ہے، اس کا عنوان ہے آشاؤں کے دیپ جلائے۔ لکھتے ہیں صوبان صاحب کہ آشاؤں کے دیپ جلائے، بیٹھی کیوں ہے آس لگائے، نظریں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں، گھونگھٹ تھوڑا سا سرکائے، آشاؤں کے دیپ جلائے، آس کا بندھن ٹوٹ رہا ہے، یاس کا دامن چھوٹ رہا ہے، رات سہانی بیت رہی ہے، روئے منہ گھونگھٹ میں چھپائے، آشاؤں کے دیپ جلائے، آنکھیں تیری نیند سے بوجھل، دل دھڑکے ہر دم ہر پل، سو جا اب تو صبح ہوئی ہے، کیوں من کو تو روگ لگائے، آشاؤں کے دیپ جلائے۔ سامعین، یہ تو ایک گیت تھا، اور اب چوتھا حصہ کتاب کا جو آزاد شاعری پر مشتمل ہے، اس میں سے ایک نظم جس کا عنوان ہے امید، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں صوبان صاحب، میں تنہا ہوں بالکل تنہا، کوئی نہیں ہے میرے پاس، اندھیارے میں بھٹک رہا ہوں، کوئی نہیں جو دے میرا ساتھ، آس لگائے بیٹھا ہوں میں، آنکھیں تکتی رہتی ہیں، ہر آہٹ پر گھبراتا ہوں، مجھ کو ہے امید کہ ایک دن میرے پاس کوئی آئے گا، ہاتھ پکڑ کر پھر وہ میرا جیون بھر ساتھ نبھائے گا، وہ میرا بن جائے گا اور پریتم کہلائے گا۔ کتاب کا پانچواں حصہ مزاحیہ شاعری پر مشتمل ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف نظمیں لکھی ہیں مزاحیہ، اس میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے، اور آپ اس کا انداز بھی دیکھیے ان کی شاعری کا مزاحیہ، اور دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ادھر سے سنو اور ادھر جا سناؤ، ادھر کی لگی کو ادھر آ لگاؤ، سبھی کو سلایا ہے گا گا کے لوری، وہ میٹھی سی لوری مجھے بھی سناؤ، یہ دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے، دیا اپنے گھر میں خوشی کا جلاؤ، یہاں آئے کچھ لوگ تبلیغ کرنے، ذرا جا کے باہر انہیں تم بھگاؤ، کہاں سے میں نکلوں کدھر سے میں آؤں، یہ گٹھڑی اٹھاؤ پلنگ بھی ہٹاؤ، ہے آنکھوں میں اترا میرے موتیا ہے، میرا ہاتھ پکڑو اور رستہ دکھاؤ، اگر فالتو گھر میں بستر نہیں ہے تو ناچار صوفے پہ مجھ کو سلاؤ، بہت سن چکے ہیں تمہارے ہم گانے، کھڑے ہو کے دو چار ٹھمکے لگاؤ، شرابی جواری مجھے کہہ دیا ہے، اگر رہ گیا کچھ تو وہ بھی بتاؤ، میرے گھر کو لوٹا ہے ان آندھیوں نے، یہ کپڑے بھی لے لو اے چلتی ہواؤ، رکیبوں کو دے دو ذرا سوکھی روٹی، مجھے تم کھلاؤ متنجن پلاؤ، محبت سے میں باز آیا، نہ ان چکروں میں مجھے تم پھنساؤ، حسینوں کی گلیوں میں خوب گھوم آیا، مجھے لندن پیرس کی سیریں کراؤ۔ یہ ان کی مزاحیہ نظم تھی، اور منفرد ان کا لب و لہجہ اور انداز پیش کرنے کا۔ اور اب یہ ایک جو چھٹا حصہ ہے کتاب میں شام ڈھلے میں، یہ قطعات پر مشتمل ہے۔ قطعات میں چونکہ آپ پتہ ہے دو شعروں پر یا دو سے زیادہ شعروں پر یہ ہوتے ہیں مشتمل، اور اس میں ہر شعر اپنا ایک خود پورا مکمل ہوتا ہے اس میں مضمون۔ تو آپ اس کو دیکھیے کہ دل میں کسی کی یاد کو رکھا ہے عمر بھر، دل میں کسی کی یاد کو رکھا ہے عمر بھر، دنیا کی تلخیوں کو بھی چکھا ہے عمر بھر، ہے چار سو حسینوں کے جھرمٹ ادھر ادھر، یہ دل میرا تو تم پہ ہی اٹکا ہے عمر بھر۔ آخر میں جو ساتواں حصہ ہے کتاب کا، اس میں سے نظم جو میں نے انتخاب کی ہے گھونگھٹ۔ یہ تھوڑا جیسے شادی بیاہ پہ اگر گیت گائے جاتے ہیں، آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس کا جو انداز ہے لکھنے کا، آپ اس کو سنیں اور ذرا اس انداز کو جو شادیوں پہ شادی بیاہ پہ اکثر گائے جاتے ہیں، خصوصاً مہندی وغیرہ کے فنکشن میں، تو اس طرح کا ہے یہ۔ تو گھونگھٹ میں گوری جلے، گھونگھٹ میں گوری جلے، منہ سے وہ کچھ نہ کہے، نظروں کو نیچے کیے، چپ چپ کے ہنستی رہے، گھونگھٹ میں گوری جلے، دل میں ہے ارما کئی ہوں گے وہ پورے سبھی آئیں گے دلبر ابھی، چندا کی چھاؤں تلے، چندا کی چھاؤں تلے، گھونگھٹ میں گوری جلے۔ یہ آخری میں نے ان کے
جو کتاب سے آخری ایک نظم پیش کی گھونگھٹ کے عنوان سے، اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے اور اپنے اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا جو بھی ہو اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ۔ میں شاہ صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ سوبھان امتیازی صاحب کی نثر کا تو میں قائل تھا اور ان کی کتاب میں نے پڑھی، اچھی تھی، شاعری کا میرا اتنا وہ نہیں تھا، لیکن آپ نے جو ان کا مدحیہ کلام سنایا تو واقعی بڑا مزہ آ گیا۔ بہت تو یہ فورم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جب بھی آئیں گے تو بڑا اچھا لگے گا، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ دوسروں کے ہمیں انشاءاللہ، ادبی چیزیں نگارشات طے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پروگرام ختم ہوتا ہے، آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔